अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूं। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और अमेरिका में सबको पता है कि जी मोदी की मुलाकात हुई है, अरबों डॉलर के असले की बात हुई है और ये भी कह दिया गया है कि जो हमें डेफिसिट है आपसे $100 बिलियन का, उसे भी पूरा करना है। तो मोदी ने कंप्रोमाइज कर लिया है बज़ाहिर, देखें, मगर विजन है मोदी का, बीजेपी का, और हिंदुस्तान की सोच देखें कि ऑफर दिया है कि आप हमारे यहां अपनी यूनिवर्सिटियों के कैंपस खोलें। एजुकेशन मेन चीज है और आज हिंदुस्तान की तरक्की इसी हवाले से है और वो आगे और बढ़ रहा है। यहां तो लंगर लुट रहे हैं, डंपर मारे बच्चे मार रहे हैं या लैपटॉप बट रहे हैं, मगर किसी ने किसी आईटी यूनिवर्सिटी का अब तक कोई ऐलान नहीं किया, ना दूर दूर तक ऐसी कोई सोच है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूं, बहुत मुख्तसरन। कल मैंने प्रोग्राम में कहा था ना कि खान साहब के खत को जिस तरह से डिक्लाइन किया और जिस तरह से लताड़ खान साहब को आर्मी चीफ ने, हमारे हाफिज साहब ने, तो उस पर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है, मैं नाम नहीं ले सकता, आई एम सॉरी, क्योंकि पर्सनल डिस्कशन है वो। तो उन्होंने वो व्लॉग देखने के बाद या सुर्खी पढ़ने के बाद, मुझे नहीं पता उन्होंने देखा कि नहीं देखा, एक दिलचस्प जुमला भेजा कि करबला के बाद सैयद ने कभी किसी खत को सीरियस नहीं लिया। क्या कि करबला के बाद सैयदों ने किसी खत को कभी सीरियस नहीं लिया। ये है कि खान साहब का खत जाया हो गया और पीटीआई ने उस पर कह भी दिया कि हमने तो ये ओपन खत लिखा था, ये जरूरी तो नहीं है कि पहुंचे नहीं पहुंचे, कि अब शर्म से मर न जाए तो क्या करें। बहरहाल ये मानना बोलू नहीं है। मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं उसे देखें कि ये मुल्क क्या है और इसके हुक्मरान क्या है, और उस पर गौर कीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं बोलूंगा और मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये पीका लगाया क्यों गया है। मैं इसे अब समझाऊं सही मायनों में। छोटे दिमाग का आदमी हूं, कोई बड़ा दिमाग नहीं है मेरा। तो ये पहले वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटी आपका? थैंक यू अंकल। खैरियत से हो? जी, मैंने टीवी पर देखा था, लोग कहते थे कि सब कुछ खराब हो गया है और ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन आपने तो 1 साल में ही यूं नीचे जाते पाकिस्तान को यूं ऊपर उठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मुश्तरका काविशें करोड़ों पाकिस्तानियों की दुआओं से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर बेपाया फजलो करम किया। पाकिस्तान उड़ान के लिए तैयार है, तरक्की और खुशहाली के लिए तैयार है। विल टुगेदर and all of us will make Pakistan a great nation. Definitely, Pakistan comes first. Absolutely. पर अब हम सबको आगे क्या करना है? आगे बेटी ये करना है जो पाकिस्तान के दुश्मन जहर घोल रहे हैं, उस जहर को खत्म करना है, फसादियों से बचाना है, शर से बचाना है, कौम के अंदर सबर, तहम्मुल, बर्दाश्त, इसको फरोग देना है, इत्तेफाक, इत्तेहाद, इसको फरोग देना है। तो ये कौम अजीम बनेगी। अब हमें पीछे नहीं देखना, अब हमें आगे देखना है। जब रहनुमा हो शहबाज तो फिर क्यों ना बने उड़ान पाकिस्तान, उड़ान पाकिस्तान। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनसे कोई ये पूछे कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई और दुनिया के कौन से हुक्मरान हैं जो अपनी जाती प्रमोशन और बहाने ढूंढ ढूंढ कर अपनी अदाकारी पेश करते हैं। क्या ऐसा कर दिया है, वो कौन से कारनामे हैं। मईशत के हवाले से अगर बात कर दी जाए, कौन सी सरमायाकारी इस मुल्क में आ गई है। इसी अवाम से पैसा लूटा जा रहा है ना, मुलाजमीन से, मुलाजमत पेशा लोगों से। रिटायरमेंट प्लान जिनके खा लिए गए हैं उन पर टैक्स भी और लगा दिया गया है, जिनके बुढ़ापों के आखिरी सहारे भी छीन लिए गए हैं। अभी ज़रूरी टैक्स आपने नाफिज किया है, वसूल नहीं किया। जब वसूल करेंगे
اور کن کے کہنے پہ کیا ہے وہ بھی غور کریں. یہ زرعی ٹیکس تو 90 کی اور 80 کی دہائی میں بھی وصول ہو سکتا تھا، اور اسپیشلی 90 کی دہائی میں جب یہ شریف خاندان عروج پر تھا اور پورا ملک ان کے ہاتھوں میں تھا بظاہر. مگر سب کو پتا ہے کہ یہ ہمیشہ صرف بی ٹیم رہے ہیں. یہ برانڈ ہے ان کا، 180 جو برانڈ ہے نا ان کے، 140 150 وٹ ایور، اس میں سے ایک برانڈ یہ بھی ہے. مگر آپ شہرت اور نمود و نمائش کی حوث دیکھیں، اربوں خربوں روپے تو سالانہ اب اشتہارات پہ لوٹ رہے ہیں میڈیا کو خوش رکھنے کے لیے کہ کنٹرول رہے. مگر یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے، ولاگرز جو آئے ہیں، اس میں غلط بھی ہے، یہ نہیں کہتا کہ سب درست ہیں. مگر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ اصل کیوس یا اس سوسائٹی کو ننگا تو انہوں نے کیا ہے نا. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں اگر پورا سچ بھی نہیں بولتا ہوں گا، لیٹ سے گمراہی بھی پھیلاتا ہوں گا تو 5% تو کہیں سچ بھی ہوگا نا، مان لیتے ہیں یہ بات. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں ایک لڑکا غریب تو نہیں کہہ سکتے، مڈل کلاس یا ڈیفینس سے، کیونکہ اس کے کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، بہت بڑا کوئی اثر نہیں ہے، 1 ماہ سے غائب ہے. اور جہاں سے اس کا پتہ چلا کہ وہ ڈرگ ڈیلر کالنگ سینٹر بھی چلاتے ہیں. اور پتہ چلا کہ وہ جو لڑکا ملزم ہے ارمغان، اس کے اکاؤنٹ میں 150 کرپٹو ہیں. کتنے؟ 150. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ $1,00,000 ہے. آج جو میں نے چیک کیا وہ $97,000 ہے ایک. تو پتہ چلا کہ جناب یہ جو ریمانڈ نہیں ہوا، عدالت میں بھی مبینہ طور پہ پیسے لگے ہیں. پولیس جو ہے اس کو نہ چھونے کے جو اطلاع مجھ تک پہنچی ہے، سچ جھوٹ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر پاکستان میں کسی بھی صوبے کی پولیس کو سب کو پتا ہے کہ 5 کروڑ روپے تو صرف اس بات کے لیے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. اور پھر جیل اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جیل والے جو ہیں 10 سے 15 لاکھ روپے پر ڈے لے رہے ہیں. اچھا، ان کے گھر میں جب چھاپا مارا گیا تو ملزم کے لیے مارا گیا تھا نا، کہ اغوا کے کیس میں. تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ تو علاقے میں ویٹ بھی لڑکیوں میں اور لڑکوں میں سپلائی کرتے ہیں اور ڈرگ بھی کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل کوئی گینگ ہے، اور کالنگ سینٹر جو ہے پوری دنیا میں لوگوں کو لوٹ رہا ہے. ایسے ملک کے وزیر اعظم کو یہ ویڈیو بنوانی چاہیے. غور کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کہانی کا جو میں نے ابھی سنائی ٹیلی ویژن پہ تو اس کا 1% بھی کہیں نہیں آیا نا، کیونکہ سب کنٹرولڈ ہے، سب اچھا دکھانا ہے. ڈمپر کے حوالے سے کتنی کہانیاں آپ نے سنی ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ڈمپر مافیا نے نیشنل ہائی وے بھی بند کر دیا تھا اور سپر ہائی وے بھی بند کر دیا تھا، تو اس کے بعد آفاق کی گرفتاری ہوئی. کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ یہ میڈیا تو کنٹرول ہے نا مکمل طور پہ. تو یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پیکا قوانین آئے مجھ جیسے لوگوں کو ان کا منہ بند کرنے کے لیے. مگر مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دیکھیں جو 1385 سال پہلے یزید گزر گیا نا، اس کو گالیاں دینا، اسے جوتے مارنا یا ابن زیاد کو یا شبر کو بڑا آسان کام ہے، بہت آسان ہے. جتنے چاہو روز جوتے مارو، جتنی چاہو شام غریبہ مچاؤ اور بناؤ سجاؤ سنوارو، اور جتنے چاہو جلوس نکالو اور نوحے مرثیے پڑھو. مگر جو ہر زمانے کا یزید ہوتا ہے، جو آپ کے دور کا یزید ہے، اس کے خلاف بولو نا، تو پتہ چلے کہ تم کربلا والوں کے ساتھ ہو. پھر پتہ چلے کہ تم کتنے کربلا والوں کے ساتھ ہو. مرے ہوئے کو، گزرے ہوئے کو مارنے کا تمہیں کیا ملنا ہے، ان پہ کیا فرق پڑنا ہے. غور طلب بات یہ ہے. مگر آج یہ پیکا قوانین کے خلاف بھی جو صحافت کو لیڈ کر رہے ہیں نا، مجھے کہنے دیجیے ان کے اپنے ریکارڈ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. صحافی برادری کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. ان میں سے جو میجر لوگ ہیں وہ کون ہیں. اچھے لوگ بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا، یقیناً اس میں باعمل صحافی بھی ہیں اور ورکنگ صحافی بھی ہیں، اور وہ صحافی بھی ہیں جن کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، جو ہر معاملے میں ملوث ہیں. وہ ریاست سے ڈیل کرنے میں دیر لگائیں گے یا حکومت سے ڈیل کرنے میں، یا ان کی اتنی ہمت ہے، یا وہ برداشت کر سکتے ہیں یہ سب کچھ. تو بات یہ ہے کہ یہ پورا معاشرہ ٹوٹ گیا ہے، یہ پوری ریاست کا بیسک اسٹرکچر ختم ہو گیا ہے.
اور یہاں ایسے حکمران آ رہے ہیں. اچھا یہ ویڈیو بنوائی بھی کیوں جا رہی ہے یہ بھی سن لیں مختصراً کہ شریف خاندان میں اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے وراثت کی, قیادت کی, سیاست کی, کہ ایک گروپ تو یہ ہے کہ جی شہباز شریف مستقبل میں رہیں گے, کنٹینیو قیادت کریں گے, یا مریم کریں گی. پھر مریم کے اپنے گھر میں بھی سنا ہے کہ اس بات پہ ہے کہ جناب ان کے بدن گھر میں بھی لڑائی ہے کہ بیٹے کے بجائے بیٹی کو دی گئی ہے. وہ کیا لڑائی ہے میں اس سے بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ابھی بہت سی چیزیں میرے پاس بھی نہیں ہیں, مگر لڑائی شروع ہو چکی ہے اندر. اور سر توڑ جنگ نا, مطلب ہماری آپ کی طرح تو نہیں لڑیں گے نا گلیوں سڑکوں میں آ کے, تو لڑائی ہو رہی ہے. تو اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو یاد کروانے کے لیے روزانہ کے حساب سے باپ چچا بیٹی میں, چچا بھتیجی میں جو مقابلہ ہو رہا ہے اشتہاروں کا, اور پھر سندھ والے یہاں سے کہ کہیں وہ آگے نہ نکل جائیں. تو یہ چومکھی لڑائی شروع ہو گئی ہے اشتہاروں کی, اور اس میں میڈیا کی چاندی بنی ہوئی ہے. آپ سندھ حکومت کے اشتہارات دیکھیں, ہنسی آتی ہے نا کہ اس پورے شہر کو 4 کروڑ کی آبادی کے شہر کو جو سندھ سے زیادہ بڑا ہے اسے اجاڑ کے رکھ دیا, برباد کر دیا, کوئی بولنے والا نہیں ہے. اس شہر میں انٹرنیشنل سٹی میں کوئی ٹریفک کا قانون نہیں ہے, کہیں پر وجود نہیں رکھتا. بس یہ ہے کہ اسے اٹھا لو, اسے لے جاؤ. یہاں 35 سال سے رینجر بیٹھی ہوئی ہے جس کا کوئی جواز نہیں بتاتا, اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ اس نے کارنامے کیا کیے ہیں. پولیس کے کام کرتی ہے وہ, اور پولیس کے ساتھ ہی نظر آتی ہے, مگر کوئی نہیں ہے یہاں بولنے والا. اس پہ بحث نہیں ہوتی, اس پہ ٹاک شوز نہیں ہوتے کہ بھئی رینجر نے کیا دیا ہے یہ بتایا جائے نا. وہ جو حق اور سچ کی سب سے بڑی علمبردار ہے تحریک انصاف, اس نے کیا ابھی ڈمپر مافیا کے حوالے سے کوئی مذمتی بیان دیا کہ یہاں کتنے بچے مر گئے, کتنے خاندان اجڑ گئے؟ ابھی تک نہیں, کوئی نہیں دے گا. کسی ٹی وی نے ابھی یہ دکھایا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ جو ایک تو MNA ہے نا وہ اقبال محسود, یہ پورا قبیلہ ہے نا, اور لیاقت محسود جو ڈمپر مافیا کو لیڈ کرتا ہے بس سامنے آ کر. میں تو آج دیکھا جگہ جگہ اس کے بیٹے کی تصاویر لگی ہوئی تھیں کہ پولیس مقابلے میں مارا گیا, واللہ عالم بالثواب, پورا واٹس ایپ بھرا پڑا ہے. لوگوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے یہ سب, کیا خیال ہے؟ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا, اور آفاق کی گرفتاری پر وہ شکریہ ادا کرے. تو یہ تو ٹی وی نہیں دکھا رہا نا آپ کو, یہ تو سوشل میڈیا بتا رہا ہے. تو سوشل میڈیا بند کرنے کے لیے کہ اس سوسائٹی کو مکمل سیز کر دینا ہے. تو آج میں پہلی بار, خان صاحب نے تو خط لکھا ہے, میں ویڈیو میں مخاطب کر کے سید صاحب کو کہہ رہا ہوں, آج حافظ صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ حافظ صاحب آپ کے سر ہے سب سے بڑا الزام, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے, اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے. غور سے دیکھیں, سب نے چلے جانا ہوتا ہے. ایوب خان بھی چلے گئے, ضیاء الحق بھی چلے گئے, یحییٰ خان بھی چلے گئے, مشرف بھی چلے گئے, اور چلے کیا نہیں بھی گئے, چلے باجوہ بھی گئے ہیں, اور وہ شریف بھی چلا گیا, راحیل شریف, اور بہت سارے چلے گئے. مگر پیچھے کیا چھوڑ گئے ہیں, کتنے قصے ہیں, ان کا نام کیسے یاد کیا جاتا ہے, کیسے پکارا جاتا ہے, یہ غور طلب بات ہے. خاندان کے لوگ تو ہیں, ان کے موجود ہیں نا, سب پڑھتے ہوں گے نا کہ مرنے والے پر اور جانے والے کو کچھ کہنے سے آپ بھی نہیں روکتے, آپ بھی کچھ نہیں کہتے. تو سب کے ساتھ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. یہ جو کراچی میں ہو رہا ہے, یا خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, یا بلوچستان میں ہو رہا ہے, خدا کے لیے غور سے دیکھیے. یہ ریاست مٹھی میں سے ریت کی طرح پھسل رہی ہے آپ کے, اور آپ کا ٹینور بھی پورا ہو جائے گا, اللہ کرے پورا ہو, اور یہ ریاست قائم و دائم رہے. کہ اس کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, بہت خاموش قربانیاں دی ہیں, جن کے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا, اور جنہوں نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا. وہ اپنی شرم و غیرت میں مر گئے, کوئی بھوک سے مر گیا, کوئی ظلم و تشدد سے مر گیا, کوئی غربت کے ہاتھوں, کوئی بے روزگاری کے ہاتھوں مر گیا, کوئی بدامنی کے ہاتھوں مر گیا, کوئی دہشت گردوں کے ہاتھوں مر گیا, اور کوئی کسی آپریشن میں مارا گیا, کوئی لاپتہ ہو گیا. ایسی لاکھوں کہانیاں ہیں, ایک دو نہیں ہے. تو غور کریں, خدا کے لیے غور کریں. مجھے نہیں پتا, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ روز محشر آپ کا گریبان پکڑے گا کوئی, مجھے نہیں پتا کہ کوئی محشر ہے بھی کہ ہے نہیں ہے,
میں یہ نہیں مانتا کہ وہ خدا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، مگر یہاں سب کچھ ہل رہا ہے، یہاں سب کچھ تلاطم کا شکار ہے، یہاں ہر کشتی ڈوب رہی ہے، تو پھر روز محشر بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ یہاں تو لوگ جس طرح سے لوٹ رہے ہیں کہ کل شب برات تھی، مسجدیں بھری پڑی تھیں، گھروں میں دعائیں تھیں، گڑ گڑا کے رو کے سزائیں دے کر، مگر اس ملک کا حال کیا ہے؟ کیا خدا اگر ہے تو وہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں، کتنی لوگوں کو اجازت جینے کی دے رہے ہیں؟ تو غور کریں سید صاحب، غور کریں حافظ صاحب، دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، گلی گلی کوچے کوچے، یہاں کیسے مائیں دھکے کھا رہی ہیں، کیسے بھائی رسوا و ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، کوئی روٹی کو ترس رہا ہے، گلیاں بھری پڑی ہیں بھکاریوں سے۔ 4 کروڑ تو ڈیٹا بتاتا ہے کہ اس ملک میں بھکاری باقاعدہ رہتے ہیں، اور پھر درون خانہ کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا، کون کس حالات سے گزر رہا ہے، اور یہاں حکمران اپنی نمود و نمائش، اپنی اداکاری کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں۔ مجھے اپنے بچپن میں میرے ایک کزن تھے، اللہ انہیں غریق کے رحمت کرے، عقیل نام تھا ان کا، عقیل بھائی ہم کہتے تھے، انتقال ہوئے تو کافی عرصہ ہو چکا ان کو، تو وہ ہندوستان سے 60s میں ارلی میں میرے خیال میں آئے تھے، تو وہ ہندوستان کی فلموں کا بڑا ذکر کرتے تھے، اور ایک ہندوستان کا اداکار تھا جو ہم نے بعد میں دیکھا، پردیپ کمار، تو کہتے تھے پردیپ کمار اداکار فلمیں تو بہت بنی اسے، مگر ہندوستان کا سب سے بدصورت اور بدترین اداکار ہے، یہ وہ حکمران ہے، یہ وہ اداکار ہے پردیپ کمار کی طرح کے، نہ ان کی کارکردگی ہے، ان کی دولتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا وہ بیٹا جو چتر چالاک بیٹا شکل سے نظر آتا ہے، سلمان شہباز، وہ اس دوران کو ریسیو کرنے والوں میں سب سے آگے تھا، اور یاد ہوگا جب وہ ابھی انگلینڈ سے نہیں آئے تھے، یہ PDM حکومت 1 جب شروع ہوئی تھی تو یہ ٹرکی گئے تھے، تو وہ شہباز، سلمان شہباز وہاں بھی پہنچا تھا، وہاں بھی موجود تھا، کیونکہ یہ ٹرکی میں جو کام ہوتے ہیں، جو کمیشن بنتا ہے اور جو ان کی نیک نامی ہے، وہ سب کو پتا ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ نے سید صاحب غور نہیں کیا تو سب کچھ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا دیکھیں، اس پہ پابندی لگانے کے بجائے اس کو نثاریں، اس کو سنواریں، اس میں سے سچ نکال کے روز کی بنیاد پر اربوں روپے کا آپ کا بجٹ بھی ہے طلاق کا، آپ کے محکمے کا، جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ بتائے جاتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنٹرول کرنے کی حکمت عملی تیار کرتے ہیں، جہاں ڈرامے بنتے ہیں، افسانے لکھے جاتے ہیں، فلمیں بنتی ہیں، جہاں صحافت بتائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے، جہاں درجنوں ٹیلی ویژن چینل چلائے جا رہے ہیں، کبھی اس طرف بھی توجہ دیں کہ شہر شہر گلی گلی اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، لوگ تڑپ کیسے رہے ہیں، سسک کیسے رہے ہیں، لوگوں کے مباحث کیا ہیں اور اس سے کیا نتیجہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے غور نہیں کیا تو چیزیں بہت خراب ہو جائیں گی۔ میں تو بس سید صاحب آپ سے آخر میں یہ کہہ کے جاؤں گا کہ اس ملک کے حالات یہ ہو چکے ہیں، وہ راشد خان افغانستان کا کرکٹر جو پاکستان میں ہی پلا بنا، وہ کہتا ہے کہ چیمپئن ٹرافی کسی نیوٹرل وینیو پہ ہونی چاہیے تھی، کہ پاکستان میں سیکیورٹی رسک بہت بڑا ہے۔ کیا اس سے زیادہ عبرت کی بات کچھ سننا باقی رہ گیا ہے؟ بتائیے کوئی چیز رہ گئی ہے؟ اور اس ملک کے حالات کیا ہیں؟ میں جاتے ہوئے اپنے ناظرین کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، کہ بھائی ویلنٹائن ڈے کتنے % لوگ مناتے ہیں پاکستان میں یا دنیا میں۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں پر بھی لوگ نہیں مناتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ 20-15% نوجوانوں کا شوق ہے، ہمیں تو نوجوانی میں بھی نہیں پتا تھا اس کے بارے میں، ہمارے علم میں نہیں تھا، امریکہ میں رہتے ہوئے ہمیں نہیں پتا تھا، جیسے ہمیں یہ VPN کا نہیں پتا تھا ابھی پاکستان آنے سے پہلے۔ یہاں پر بھی کتنے لوگ مناتے ہیں، اور اسی اشرافیہ کے لوگ مناتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، مگر ان کے علاقے میں جا کر نہ کوئی شراب کے خلاف بات کرتا ہے، نہ مظاہرہ کر سکتا ہے اس علاقے میں، نہ ویلنٹائن کے حوالے سے کوئی مظاہرہ وہاں ہو سکتا ہے۔
یہ مڈل کلاس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور اسے سیج رکھنے کے لیے کہ وہ اصل پاکستان ہے، اس کی بنیاد پہ یہ ملک چلتا ہے، غریبوں کی اور مڈل کلاس کی اور لوئر مڈل کلاس کی، ان کے علاقوں میں کیا حرکتیں کی جا رہی ہیں اور کھلے عام کی جاتی ہیں اور کتنے بڑے پیمانے پر کی جاتی ہیں، وہ ویڈیو دیکھیے گا اور اپنے طور پہ سوچئے گا۔ ویلنٹائن ڈے ہو، کرسمس ہو یا عید ہو یا کوئی بھی تہوار ہو، جب تک اس ملک میں یہ ٹالرنس پیدا نہیں ہوگی کہ میری ذات کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب تک میں آپ کی ناک تک نہ پہنچوں، اور جہاں آپ کی ناک شروع ہوتی ہے میری آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے اس کو لرن نہیں کیا اور اس ملک کے عام آدمی جسے تباہ کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اس نے اس شعور کا مظاہرہ نہیں کیا، اس نے یہ بات نہیں سمجھی، تو یاد رکھیے گا ساری عمر کی آپ کی نہیں، آپ کی نسلوں کی غلامی اس خطے میں مقدر کر دی جائے گی۔ یہ نقشہ نہ بھی رہے تو آپ کبھی نہیں اٹھ سکیں گے، یاد رکھیے گا بس میری بات۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ Get me the most important 2 minutes of your life, please. تیرے سامنے لوگ اس ویلنٹائن ڈے میں 14 Feb, the Valentine Day, the day of the lovers, they say, محبتوں والوں کا تمہارے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا، تمہارے دل میں کبھی اس بات کا احساس بھی نہیں جنم لیا کہ ہائے کاش کہ ابھی اللہ مجھے بلا سکتا ہے، ابھی اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، مجھ سے یہ سوال کر سکتا ہے، بتا کس حالت میں دنیا کو چھوڑ کے آیا ہے، بتا میں نے تجھے دنیا بھی دی، میں نے تجھے زندگی بھی دی، I've given you everything, I've given you life۔ ایک آیت سناتا ہوں، میری بات نہیں ہے، واللہ العظیم اللہ کی قسم مجھے آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، اللہ کی قسم مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ قرآن مجید کی آیت سنا رہا ہوں، کسی کی کوئی بات نہیں سنا رہا، اللہ کا کلام ہے، خدا کی قسم میری بات پہ یقین نہیں کرتا، میرے پاس قرآن ہے، میں اسے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے کہا میں اس کائنات کی بستیوں کو ہلاک کر دیتا ہوں، I can destroy the world, but I don't destroy that people, I don't destroy that nation in which people who are doing Islah, who are stopping the wrong, who are stopping the evil, I don't destroy those people۔ کیا ہے تم مسلمان تھے نا، نبی کی محبت کے دعوے کرتے تھے نا، نبی کی محبت کے دعوے کرتے تھے، کدھر ہے، کیا محبت کر رہے ہو تم نے؟ عورت کی محبت میں ویلنٹائن ڈے منایا، تم نے عورت کی محبت میں اپنی عزتیں بیچ دی، تم نے سب کچھ کر دیا، اب آؤ کیا دیکھتے ہو ہمارے چہرے، ہماری بےزتی کیوں دیکھتے ہو تم؟ تمہیں کیا ہوگا؟ تمہیں کچھ فرق نہیں ہوگا، تمہارے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، قرآن اس کو کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، their hearts become like if they are stone، لگتا ہے کہ جیسے ان کے دل پتھر بنے ہیں، او اشد قسوة، یا ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ کچھ نہ کہیے، اس کو صرف ایک کہنا، اس کو میرا ایک پیغام دینا کہ بھیا ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے سوچ لے، 2 منٹ بعد تیری زندگی چلی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ تجھے اسی حالت میں اٹھا دے، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس کا آنسر پریپیئر کر لے، تو چلا جو جا کرنا ہے، صرف یہ بات ہے، اور کچھ نہیں ہے میرے بھائی، اور کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اور کچھ نہیں چاہتے۔ ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا۔ خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان۔ یہ علی ہے، علی کو تھیلیسیمیا ہے، آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا۔ سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے۔ بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں۔